अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। जानम ज़रख़ान ने बेबसी से उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा। खान चले ना प्लीज़, महरम ने कहते हुए उसका बाजू हिलाया। वो रो रही थी और शायद वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो रो रही है। ज़रख़ान बेबस होने लगा। चलो, आहिस्तगी से कहते हुए ज़रख़ान ने उसे अपने हिसार में लिया था और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। महरम ने एक पल को बेयकीनी से उसकी जानिब देखा, जिसे वो खुद भी जानती थी कि वो ख्वाब नहीं हकीकत थी जिससे वो भाग रही थी। मगर ज़रख़ान उसकी तरफ देखे बिना उसे अपने हिसार में से लिए चल रहा था। महरम बेजान होती टांगों से उसके साथ चल रही थी। आंसू मतवातिर आंखों से निकलते हुए ज़रख़ान की शर्ट को भिगो रहे थे। कब वो गाड़ी में बैठी और कब गाड़ी कब्रिस्तान के गेट पर रुकी, उसे कुछ पता नहीं चला था। इस बार उन दोनों के साथ 6 गार्ड्स भी मौजूद थे, जिन्हें दाद बख्श ने ज़रख़ान के घर से बाहर जाने की सूरत में उसके साथ रहने का ऑर्डर दे रखा था। गाड़ी से बाहर निकलते हुए महरम ने सूजन के बायस अपने भारे होते पपोटे खोल कर कब्रिस्तान का गेट देखा। उसके लबों से बेसाख्ता सिसकी निकल गई। महरम ने आंखें सिकेड़ कर आसमान से चढ़ती स्याही देखी। दूर कहीं फजर की अजानें हो रही थीं। उसे कल सुबह का मंजर याद आ गया। शहबाज हसन अब्बासी की वापसी पर कितनी खुश थी वो कल, और आज जिमल फातिमा की जुदाई की सूरत में सुबह कैसा अंधेरा लाने वाली थी। बिलखती हुई महरम ने ज़रख़ान के कंधे पर से सर टिका दिया। उसके शानों के गिर्द अपना बाजू फैलाते हुए ज़रख़ान ने उसे साथ लिए कब्रिस्तान का गेट पार किया। उसके सीने में मुंह छुपाए वो सिसकते हुए उसके साथ चल रही थी। जिमल फातिमा की कब्र के सामने जाकर वो रुक गया था। महरम के कदम भी उसके साथ ही रुक गए थे। महरम, सामने देखो, नरमी से कहते हुए ज़रख़ान ने उसे खुद से अलग करना चाहा। महरम ने मज़ीद उसमें चुभते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। उसकी सिसकियाँ बुलंद हो रही थीं। महरम, मिलो अपनी मोमी से, कहते हुए ज़रख़ान ने उसे खुद से अलग किया था। महरम की निगाह उस ताज़ा बनाई गई कब्र पर लगी तख्ती पर पड़ी। फातिमा बीबी ज़ौजा शहबाज हसन अब्बासी, बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा हुआ था। वो अपनी बेजान होती टांगों से वहीं मट्टी पर बैठती चली गई। ताज़ा बनी कब्र गुलाब के फूलों की चादर से ढकी हुई थी। उस कब्र पर सर रखते हुए महरम धाड़े मार मार कर रो रही थी। उसकी सिसकियाँ आएँ ज़रख़ान की बर्दाश्त से बाहर थीं। दूर खड़े गार्ड्स ने ज़रख़ान अली अब्बासी को अपनी आंखों के कोने साफ करते देखा था। जाने मरने वाली खातून के लिए उसकी आंखें नम हुई थीं या अपनी तड़पती बिलखती बीवी को देखकर उसकी आंखों में नमी उतरी थी। वो जान ना पाए थे। पिछले 17 बरसों से वो उससे दूर थी, इतनी दूर कि उसकी आंखें जिमल फातिमा की दीद से महरूम थीं। उसकी दिलकश आंखों की पलकों को छू नहीं सकता था वो। उसके गुलाबी लबों की मुस्कुराहट से महरूम था। वो उसकी खनखनाती आवाज़ से समाते महरूम रही थीं। मगर इस सब के बावजूद एक हसीन एहसास कि फ़िज़ा में उसकी सांसें भी रची हैं, एक पुरउम्मीद ख़याल कि कभी न कभी तो वो उन लबों की मुस्कुराहट देखेगा। एक खुशनुमा तसव्वुर जिसमें वो जिमल फातिमा की पलकों को छुआ करता था। एक रंगीन ख्वाब जिसमें मिलन की तबीर थी। शहबाज हसन का दिल जिमल फातिमा के बेजान चेहरे का तसव्वुर करके कुरलाया था। अब तो वो ही न रही थी। ज़िंदगी यूं बदली थी कि एक ही दिन में सब उल्ट हो गया था। एक ही दिन में तो मिली थी वो। उसी दिन के ढलने से पहले बिछड़ भी गई थी, और बिछड़ी भी इस तरह से थी कि मिलन की कोई आस ही बाकी न रही थी। शहबाज हसन अपने वेल फर्निश्ड रूम में चत लेटा नम आंखों से छत को घूर रहा था। जिमल फातिमा को दुनिया से गए पूरे 3 दिन हो चुके थे, और कोई शहबाज हसन से पूछता तो वो गुजरे 3 दिनों के घंटे, मिनट और यहाँ तक के सेकंड का हिसाब भी दे देता। कितना अजियतनाक था ये इदराक कि वो खुद तो ज़मीन से ऊपर लेटा था और इसकी मोहब्बत पिछले 3 रोज़ से ज़मीन से नीचे मट्टी में दफन थी। शाख की आंखों से निकलते आंसू उसकी कनपटियों में जज्ब हुए थे। मेरे मरने से पहले वापस आ जाइएगा हसन। जिमल फातिमा की 17 साल पहले की गई भीगी भीगी सी इल्तिजा। मरने से पहले ही तो वापस आ गया था जिमल, फिर क्यों? छत की तरफ देखते हुए वो भीगे लहजे में बड़बड़ाया था। शहबाज हसन की आंखों में दर्द फैल रहा था।
غلط کر رہے ہیں آپ، رک جائیں پلیز ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ ایک اور گزارش، ہاں پچھتا رہا ہوں، پچھلے 17 برسوں سے صرف پچھتا ہی تو رہا ہوں، اور اب دیکھو زمل، مجھے دیکھو آ کر۔ آج حسن پچھتاوے کی حد سے آگے نکل چکا ہے، یہ پچھتاوے ناگ بن کر ڈس رہے ہیں مجھے، مگر ان کے زہر سے بھی مر نہیں رہا میں، جانے کیوں اب تک زندہ ہوں میں۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، تنہائی میں کوئی موجود نہیں تھا اس کے پاس، مگر وہ بڑبڑا رہا تھا، شاید وہ رانجھا بن رہا تھا، ہاں اب اسے رانجھا بننا ہی تھا۔ آج پھر نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی، ہجر کی رات گزرتی ہی نہیں، وقت کی آنکھ لگی ہو جیسے۔ سنو، یوں چپ نہ رہا کرو، یوں جو خاموش ہو جاتے ہو، دل کو وہم سا ہو جاتا ہے، کہیں خفا تو نہیں ہو، کہیں اداس تو نہیں ہو۔ تم بولتے اچھے لگتے ہو، تم لڑتے اچھے لگتے ہو، کبھی شرارت سے کبھی غصے سے تم بنتے اچھے لگتے ہو۔ کوئی شکوہ ہو کوئی شکایت ہو ہم سے کہا کرو، پر یوں چپ نہ رہا کرو۔ چھت کو خاموشی سے گھورتی محرم کو دیکھتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں نظم پڑھی تھی۔ محرم نے اداس آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ محرم کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ زرخان کے لیے ان آنکھوں میں نمی برداشت کرنا حقیقتاً اذیت ناک تھا۔ جانم، اور کتنا روگی؟ بس کرو یار، نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ تھکا تھکا سے کہہ رہا تھا۔ میں کیا کروں خان، مجھے مومی بھولتی ہی نہیں، اور جب جب وہ مجھے یاد آتی ہیں مجھے رونا آ جاتا ہے۔ محرم نے بھرائی ہوئی آواز میں ہونٹ مروڑتے ہوئے کہا۔ زرخان کا دل پاگل ہونے لگا۔ تم مجھے یاد کر لو جانم، مجھے حفظ کر لو، اس طرح سے کہ جب جب میں تمہیں یاد آؤں تمہارے ان ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ اس کے شفاف لبوں کو شہادت کی انگلی سے چھوتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کی نگاہیں پل بھر کو اس کی بڑی ہوئی شیو پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ بکھرے حلیے میں بھی کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ آپ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے خان، مجھے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھ کر کہتی وہ زرخان کے دل میں اتر رہی تھی۔ زرخان کے لب اس کی بات پر آہستگی سے مسکرائے تھے۔ اگر میں اس دنیا میں اپنی مومی کے علاوہ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں نا، تو وہ صرف آپ ہیں خان۔ مومی کے بغیر بڑی مشکل سے رہ رہی ہوں، وہ بھی اس لیے کہ آپ میرے پاس ہیں۔ آپ کے بغیر تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا خان، آپ سے بچھڑ کر تو میں مر جاؤں گی، مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا خان؟ خود پر جھکے زرخان کے گال پر ہاتھ رکھے وہ بھیگی آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ بھیگی آنکھوں میں اس کے دیے روشن تھے۔ کبھی نہیں جانم، کبھی بھی نہیں، محبت سے کہتے ہوئے زرخان نے اس کی پیشانی چوم لی۔ محرم فرتے جذبات سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو خان، آئی کانٹ سروائیو وداؤٹ یو، آئی کانٹ۔ اس کے سینے سے لگی وہ روتے ہوئے اقرار محبت کر رہی تھی۔ زرخان نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ آئی آلسو جانم، آئی آلسو۔ اس کے بالوں پر لب رکھے وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی باہوں کے حصار میں وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی، وگرنہ زمل فاطمہ کی موت کے بعد وہ سلیپنگ پلز کے بنا سو نہیں پاتی تھی، مگر آج جب زرخان کو فاطمہ کی وفات کے غم سے تھوڑا ہوش آیا تھا تو اس نے محرم کی طرف پیش قدمی کی تھی، اور اس کا سہارا پاتے ہی وہ نازک جان کچھ سمٹ بھی گئی تھی، شاید اس لیے پرسکون تھی۔ اس کا سر زرخان نے آہستگی سے تکیے پر منتقل کیا تھا اور جھک کر اس کے گلابی رخسار پر اپنے لب رکھے وہ آنکھیں موندے نیند کی دیوی کا ہاتھ تھام کر خوابوں کے سفر پر نکل گئی تھی۔ محرم سے دوری اس لیے بھی سہانے روح تھی، وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کبھی اس تلخ حقیقت کے بارے میں نہیں بتائے گا جس کے باعث زمل فاطمہ اور شہباز حسن دور ہوئے تھے۔ کب تک میری موجودگی آپ کی اذیت کا باعث بنتی رہے گی ڈیڈو؟ مر جاتا ہوں پھر میں بھی۔ وہ ہنوز پچھلے ایک ہفتے سے اپنے کمرے میں بند تھے۔ زرخان ان کی بے رخی پر تڑپ کر رہ گیا، اسی لیے آج پھر سے ان کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ شہباز حسن اس کی بات پر تڑپ اٹھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، تمہیں اس لیے جوان تھوڑی کیا ہے کہ تم یوں مرنے کی باتیں کر کے باپ کا دل جلاؤ۔ اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے وہ پس مردہ آواز میں بولے، وہ محض ایک ہفتے میں بوڑھے لگنے لگے تھے۔ زرخان کی آنکھوں میں شرمندگی سی تھی، وہ ان کی چیئر کے پاس قالین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے وہ سب جو بھی کیا
وہ جو آپ نے دیکھا وہ سب میرے پلان میں شامل نہیں تھا ڈیڈ۔ میں جانتا ہوں میری غلطی تھی، میں غلط تھا، مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ میں فاطمہ موم سے نفرت کرتا تھا، انہیں آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، مگر جو آپ نے دیکھا اور جو سمجھا میں وہ نہیں چاہتا تھا۔ ان کے اداس چہرے کی طرف دیکھتا وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا، شہا لب بھیجے چپ چاپ اس کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ، وہ فاطمہ موم کی پکس بنانے والا آئیڈیا بھی میرا نہیں تھا، بلیو می، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کیوں اتنا ڈر گیا تھا کہ روہیل کی باتوں میں آ گیا، بٹ بلیو می ڈیڈ، میں اینڈ ٹائم پر اپنا ارادہ بدل چکا تھا، میں نے روہیل کو بھیج دیا تھا، مگر ایپل جوس میں وہ وائن تو پی چکی تھی فاطمہ موم، اسی لیے انہیں مجھ میں آپ نظر آ رہے تھے، یقین کریں وہ مجھ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھیں، وہ میرے ساتھ کچھ بھی چیپ نہیں کر رہی تھیں، میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ میں نے آپ کی غلط فہمی دور نہیں کی، پلیز ڈیڈ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ان کی گود میں سر رکھ کر وہ بھیگی آواز میں ان سے التجا کر رہا تھا، شاہ کی آنکھوں میں ویرانی پھیل گئی، یہ سب دہرانے کا کیا فائدہ ہے علی، وہ تو نکل گئی تھی میری زندگی سے، تمہاری نفرت سے خوفزدہ ہو کر دیا تھا میں نے اسے خود سے دور، مگر وہ تو دنیا سے ہی چلی گئی یار، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ میرے بغیر موت کو اپنا لے گی تو اسے کبھی نہ چھوڑتا، تمہاری نفرت اور میری بے رخی دونوں نے اس کی جان لے لی، میں کس منہ سے روز قیامت جنت میں اس کا ساتھ مانگوں گا یار، میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں خود کو، اس کا اصل گنہگار تو میں ہوں۔ جمل کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، زرخان بھی انہیں تڑپتا دیکھ اذیت سے دوچار ہو گیا تھا، جبکہ شہباز حسن کے کمرے کے دروازے میں کھڑی محرم ان دونوں کی باتیں سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ سرت سے وہاں سے پلٹی تھی، سب کچھ سن کر وہ بے یقین سی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، جو شخص اس کے دل کے اس قدر قریب تھا کہ دھڑکنیں اس کا نام لیا کرتی تھیں، وہی شخص اس کی ماں جیسی پھپھو کی تمام تر تکلیفوں کا ذمہ دار تھا۔ محرم کی آنکھوں کے سامنے دھند سی پھیل رہی تھی، مگر وہ بنا رکے چلی جا رہی تھی، اس کا رخ داد بخش کے کمرے کی طرف تھا، بنا دروازہ ناک کیے وہ اندر چلی آئی تھی، بخش، بخش کہاں ہو تم، اسے پکارتے ہوئے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، عریشہ بیڈ پر نیم دراز تھی، جبکہ داد بخش اندر کہیں نہیں تھا، اسے آتے دیکھ عریشہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ داد بخش کہاں ہے؟ محرم نے سنجیدگی سے پوچھا، اس کی سبز آنکھوں میں پھیلی گہری لالی عریشہ کو کچھ پریشان کر گئی تھی، وہ باہر ہی کہیں ہوں گے، عریشہ نے آہستگی سے کہا۔ محرم سرت سے پلٹی تھی، پلٹنے پر بخش سامنے سے آتا دکھائی دیا تو محرم اپنی جگہ کھڑی رہی۔ کب سے خان کے ساتھ ہو؟ اس کے قریب آتے ہی محرم نے اس سے پوچھا تھا۔ داد بخش کو اس کے چہرے پر چھائی سختی نے چونکا دیا تھا۔ تقریباً 18 سال سے، داد بخش نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کے لیے محرم کے ہر سوال کا جواب دینا لازم تھا۔ تو بتاؤ پھر، 17 سال پہلے میری مومی اور ڈیڈ کیوں جدا ہوئے تھے؟ کیا کیا تھا خان نے میری مومی کے ساتھ؟ بھیگتی آنکھوں کو جھپکے بنا وہ درستگی سے پوچھ رہی تھی۔ داد بخش کو شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آپ سے کس نے کہا کہ سائی نے کچھ کیا ہے؟ داد بخش پہلی بار سوال کے بدلے سوال کر رہا تھا۔ مجھے سوال کا جواب دے رہے ہو یا نہیں؟ محرم نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، غصے سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ داد بخش حقیقتاً پریشان ہو چکا تھا، عریشہ بھی کچھ حیران پریشان بخش کی جانب دیکھ رہی تھی۔ معذرت خواہ ہوں بی بی، مگر اس دوران میں اپنے گوٹھ گیا ہوا تھا، میں عباسی ہاؤس میں موجود نہیں تھا۔ داد بخش نے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ حقیقت سے پھر بھی واقف تھا۔ تو یعنی تم لا علم ہو؟ محرم نے سیدھا سوال کیا تھا۔ داد بخش کے لیے جھوٹ بولنا محال تھا۔ نہیں، علم تو مجھے ہے، اس نے نگاہ جھکا کر جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا تھا۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں؟ بتاؤ مجھے سچ کیا ہے، ورنہ میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں کیا کروں گی بخش۔ وہ دھیمی آواز میں غرائی تھی۔ اس صورتحال پر عریشہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اور بدحواس تو داد بخش خود بھی ہو گیا تھا۔ محرم کے حکم کی نافرمانی کرنے کا مطلب تھا زرخان علی عباسی کی بیوی کی توہین، اور یہ وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ نظریں فرش پر گاڑتے ہوئے وہ ماضی کے پنے پلٹنے لگا، جیسے جیسے وہ بول رہا تھا
ویسے ویسے ہی محرم کی آنسوں کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عریشہ بھی پوری بات سن کر دکھی ہو چکی تھی۔ محرم کی آنکھوں سے بل بل آنسو گر رہے تھے، لیکن بی بی تب سائیں اتنے سمجھدار نہیں تھے۔ اس وقت وہ عمر میں آپ سے بھی چھوٹے تھے۔ داد بخش نے سچائی بتانے کے درمیان پوری کوشش کی تھی کہ محرم زرخان سے بدگمان نہ ہو۔ ان کی نہ سمجھی میری مومی کی زندگی برباد کر گئی بخش، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے سائیں چھوٹے تھے۔ روتے ہوئے استضاعیہ ہنسی ہنس دی۔ بی بی میرا یقین کریں، سائیں بے قصور ہیں۔ داد بخش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ محرم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کے پاس سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ تو بتاتی جائیں کہ اس بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ بخش نے جاتی ہوئی محرم سے پوچھا تھا۔ اسے زرخان کو بھی تو اس بارے میں بتانا تھا۔ وہ پلٹی اور نم آنکھوں سے ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا۔ میں نے خود خان کی اور ڈیڈ کی باتیں سنی ہیں، آہستگی سے کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ داد بخش نے تشویش سے عریشہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں سمل فاطمہ کے لیے آنسو تھے۔ تم سب اندھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے یا بالکل فارغ الدماغ ہو گئے تھے سب کے سب؟ یہاں سے، اسی گھر کے گیٹ سے باہر نکلی ہے وہ، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ تم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر اتنے ہی مفلوج ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہیں اور جا کر مفت خوری کرو۔ یہاں سے نکلو، دفع ہو جاؤ سب کے سب۔ وہ بول نہیں رہا تھا، حقیقتاً دہاڑ رہا تھا، جس کی گونج سے وہاں کھڑے تمام ملازم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس کی آخری بات پر ان سب نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ آج بہت عرصے بعد اس کا جلال دیکھنے کو ملا تھا، ورنہ جب سے محرم اس گھر میں آئی تھی، زرخان علی کا غصہ اور چڑچڑاپن سب ختم ہو گیا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا صاحب جی، چھوٹی بیگم ہم میں سے کسی کو کچھ بتائے بغیر ہی نکل گئیں۔ میں تو جی شام کا کھانا بنوا رہی تھی خان سامہ سے، میں سر پر موجود نہ ہوں تو یہ کھانا خراب کر دیتا ہے۔ ہم بے قصور ہیں جی، آپ یہ دین محمد سے پوچھیں، اس کو تو پتہ ہی ہوگا۔ اللہ رکھی نے اپنی صفائی پیش کی تھی، مگر اس کی کشادہ پیشانی کی تیوریوں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ دل تو کر رہا ہے ایک ایک کو نوکری سے فارغ کر دوں۔ نکمے، فارغ، بیکار اور بالکل سست ملازم رکھے ہوئے ہیں آپ نے ڈیڈ۔ ان سب کی لاپرواہی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے، ورنہ اگر میں اسے اپنے فارم ہاؤس پر رکھتا تو آج یہ تکلیف نہ اٹھانا پڑتی مجھے۔ ملازموں پر غسیلی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ شہباز حسن عباسی سے مخاطب تھا، جو بے تاثر نگاہوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہے تھے۔ غصے کی شدت سے اس کا منہ لال ہو گیا تھا، برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ اس نے انگارہ ہوتی آنکھیں چوکیدار پر ٹکائیں، جو مظلومیت کی عمارت بنے کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں آؤ دین محمد۔ اس نے سخت لہجے میں چوکیدار کو پکارا۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس تک آیا۔ باقی ملازمین کی جان نکلنے لگی۔ تمہارے سامنے نکلی تھی نا وہ، تم نے اپنی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھا تھا نا، اس کا گریبان سختی سے دبوچتے ہوئے۔ وہ بھول گیا تھا کہ مقابل شخص عمر میں اس سے کئی سال بڑا ہے۔ چوکیدار نے مدد طلب نظروں سے اپنے بڑے صاحب کی طرف دیکھا، جو ذرا فاصلے پر کھڑے زرخان علی عباسی کا گرجنا اور برسنا قدرے سکون سے دیکھ رہے تھے۔ صاحب معاف کر دیں صاحب، میرا کوئی قصور نہیں ہے جی۔ میں نے تو بی بی سے پوچھا تھا کہ وہ اکیلی کہاں جا رہی ہیں، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگیں کہ آپ سے میری شکایت کر دیں گی۔ گارڈز بھی تب پچھلے باغیچے میں پریکٹس کر رہے تھے جی، ورنہ وہ ہی کچھ پوچھ گچھ کر لیتے ان سے۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے بار بار بتائی گئی بات ایک بار پھر دہرائی۔ پچھلے 4 گھنٹوں میں وہ یہ بات کئی مرتبہ وہاں موجود ہر شخص کو بتا چکا تھا، مگر زرخان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک سلگتی ہوئی نگاہ چوکیدار پر ڈال کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے پرے کیا۔ وہ دور جا کر ماربل کے چکنے فرش پر گرا تھا۔ مالی بابا نے ایک ترہم آمیز نگاہ زمین پر کانپتے ہوئے چوکیدار پر ڈالی۔ انہیں عنقریب اپنی حالت خراب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ ایک ایک کو آگ لگا دوں گا، وہ چلایا تھا۔ سب ملازم منٹوں میں وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ داد بخش، جو کافی دیر کھڑا اس کا اشتعال دیکھ رہا تھا، فوراً اس کے قریب آیا تھا۔ ہمت سے کام لیں سائیں، بی بی زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی، مل جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔
اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ 4 گھنٹے بیت چکے ہیں بخش، پورے 4 گھنٹے۔ ایسے کیسے فکر نہ کروں؟ آس پاس کا سارا ایریا چھان چکا ہوں، مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا بخش۔ اسے ڈھونڈو، جلد از جلد ڈھونڈ لو اسے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بے بسی سے کہتا ہوا وہ داد بخش کو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ باقی ملازموں کے ساتھ اس کا رویہ جو بھی رہے، مگر داد بخش کے سامنے وہ ایک کھلی کتاب۔ وہ تو اس کا بچپن کا ساتھی، بچپن کا رازدار تھا، اس کی تڑپ اور تکلیف کو بخوبی سمجھتا تھا۔ داد بخش نے اس کے شانے پر دباؤ ڈالا تھا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اس کی مشکل حل کر دے گا۔ اس نے ایک نرم نگاہ داد بخش پر ڈال کر دوسری اپنے دائیں طرف چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے شہباز حسن عباسی پر ڈالی۔ اس نے دکھتی ہوئی پلکیں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صاف لکھا ہوا تھا، بتاؤ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ کم از کم آپ تو میری تکلیف کو سمجھیں ڈیڈ۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، فاطمہ موم کی بھتیجی بھی ہے۔ تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی۔ وہ موم، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ بہت معصوم ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا۔ محرم کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ شہباز حسن نے سنجیدگی سے ایک نگاہ اس کے پریشان چہرے پر ڈالی، پھر پلٹے تھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سائیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ بی بی مل جائیں گی۔ ایس پی کو کال کر دی ہے میں نے، فارم میں آ گیا ہے وہ، جلد ہی پورا شہر چھان مارے گا وہ۔ اور شاہ سائیں، ان کی طرف سے بدگمان مت ہوں۔ سائیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس اس وقت فاطمہ بی بی کی ابدی جدائی کے باعث کچھ چڑچڑے ہو گئے ہیں۔ آپ ان کی طرف سے بھی ریلیکس رہیں پلیز۔ داد بخش نے اسے سمجھایا تھا۔ تمہیں اسے سچائی نہیں بتانی چاہیے تھی بخش۔ وہ افسردہ سا کہہ رہا تھا، آدھی ادھوری حقیقتیں زیادہ زہریلی ہوتی ہیں سائیں، اسی لیے میں نے انہیں پوری حقیقت بتا دی تھی۔ داد بخش نے آہستگی سے کہا۔ زرخان تکلیف زدہ سا وہیں پاس پڑے صوفوں میں سے ایک پر ڈھہ گیا۔ میرے سکون کی ابتدا سے لے کر میری اذیت کی آخری انتہا ہو تم۔ چارپائی پر لیٹی وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس کی یاد سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب جو وہ محض چند گھنٹوں سے اس کی نظروں سے دور ہوا تھا، تو حقیقتاً اس کی جان لبوں پر آ رہی تھی۔ محرم کی آنکھیں پچھلے 8 گھنٹوں میں بے تحاشا رو چکی تھیں، سر درد سے پھٹنے کو تھا، مگر جیسے ہی ہر منٹ بعد اسے زرخان علی عباسی کا خیال آتا، آنکھ پھر سے بھر آتی۔ کیا کر رہا ہوگا وہ؟ کیا وہ اسے ڈھونڈ رہا ہوگا؟ اس کے اندر خود بد سی مچ رہی تھی۔ اتنا آسان کہاں تھا زرخان علی عباسی کے محل سے نکل جانا، نکل کر پھر اس کی نگاہوں سے مخفی رہ جانا۔ اگر شہباز حسن عباسی کی سپورٹ نہ ہوتی تو اب تک تو زرخان اسے ڈھونڈ نکالتا۔ بخش سے سچائی سننے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آئی تھی۔ زرخان وہاں نہیں تھا۔ محرم نے چند پل اپنا غصہ اور اشتعال قابو کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر بنا سوچے سمجھے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ملازمائیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ وہ دبے پاؤں اندرونی عمارت کا گیٹ پار کر کے باہر لان میں نکل آئی۔ مالی بابا گیٹ سے باہر نکل رہے تھے، گارڈز بھی مین گیٹ کے پاس نہیں۔ وہ سرعت سے گیٹ کی جانب بڑھی، اسے اپنا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ راستہ صاف کیا گیا ہے۔ چوکیدار نے اسے باہر جانے سے روکا تو وہ اسے ڈپٹ کر باہر نکل آئی۔ عباسی ہاؤس سے ذرا دور آ کر وہ اب رکشے کے لیے نگاہ دوڑا رہی تھی، تبھی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جانب کھینچا تھا۔ محرم نے خوفزدہ ہو کر پلٹ کر دیکھا۔ ڈیڈ، محرم کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ علی کو چھوڑ کر جانا چاہو؟ اسے دیوار کی اوڑ میں لیے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ مجھے اب ان کے ساتھ نہیں رہنا ڈیڈ، میں حقیقت جان چکی ہوں۔ انہوں نے آپ دونوں کی زندگی تباہ کر دی ڈیڈ۔ آئی ہیٹ ہم، کہتے ہوئے محرم کی آواز بھر آ گئی۔ کہاں جاؤ گی؟ جہاں بھی جاؤں گی وہ تم تک پہنچ جائے گا، شاہ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ چلی جاؤں گی کہیں بھی، اور نہیں ڈھونڈ پائیں گے وہ مجھے۔ 16 سال تک وہ میری مومی کو ڈھونڈتے رہے ہیں ڈیڈ، مجھے ڈھونڈنے میں بھی اتنے سال تو لگ ہی جائیں گے۔
مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر چکی تھی۔ اس کی بچگانہ سوچ پر وہ ہولے سے ہنستی ہے۔ زمل اس کی بیوی نہیں تھی محرم، تم اس کی بیوی ہو بیٹا۔ 16 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے، وہ تمہیں 16 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ڈھونڈ نکالے گا۔ شاہ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اس بار محرم پریشان ہو گئی تھی۔ تو پھر اب میں کیا کروں ڈیڈ؟ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ محرم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کیا تم خود اس کے بغیر رہ لو گی؟ شاہ کا ایک اور سوال۔ محرم کا دل سڑپ اٹھا۔ مجھے ان سے دور جانا ہے بس، محرم نے نگاہ جھکا کر کہا۔ ابھی تم دوری کی اذیت نہیں جانتی بیٹا۔ ان کی نرمی سے کہی گئی بات اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ جب وہ دوری کی اذیت برداشت کر رہی تھی، رات کی تاریکی بڑھنے لگی تھی۔ اس نے شاہ سے ضد کی تھی اور تب وہ اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے گئے تھے۔ وہاں سے ایک عورت نے اسے کچھ پرانے کپڑے دیے تھے جو اس نے زیب تن کر لیے۔ پھر ایک بوڑھے شخص کی پوتی بنا کر اسے اس بوڑھے شخص کے گھر لے آئے تھے۔ اس گھر کو دیکھتے ہوئے محرم نے شہباز حسن کو یوں دیکھا جیسے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تمہارے لیے اس سے بڑھ کر محفوظ اور کوئی نہیں ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ محرم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں تم سے ملنے نہیں آؤں گا بیٹا۔ اب جب بھی آئے گا تمہاری تلاش میں زرخان ہی یہاں آئے گا، شاہ نے آہستگی سے کہا تھا۔ اور محرم اب اس 2 کمرے کے مکان میں لیٹی سوچ رہی تھی کہ وہ جب کب آئے گا۔ اسے اس وقت سے خوف آ رہا تھا جب وہ اس کا سامنا کرے گی، کس قدر غصے میں ہوگا وہ۔ اس وقت محرم صرف سوچ ہی سکتی تھی، تصور نہیں کر سکتی تھی۔ حشر میں بتاؤں گا تجھے، جو حشر تو نے کیا ہے میرا۔ سگریٹ پر سگریٹ جلاتے ہوئے وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ رات کے 2 بجنے کو تھے، مگر ابھی تک پولیس فورس محرم کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ خالی کمرہ زرخان علی عباسی کا منہ چڑھاتا اسے اشتعال دلا رہا تھا۔ آج وہ پورے 3 ماہ بعد اتنی کثرت سے سگریٹ نوشی کر رہا تھا، ورنہ جب سے وہ متاع جان اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کی ہر رات پرسکون ہو گئی تھی۔ گزرے 3 ماہ میں اس نے ایک آدھ بار کے علاوہ سگریٹ نوشی نہیں کی تھی۔ اب تو بس سر پکڑ کر رونے کی ہی کسر باقی تھی۔ داد بخش بھی اپنے ہر ممکن ذرائع استعمال کر چکا تھا، مگر محرم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ گزرتی رات کے ساتھ زرخان کے پورے وجود میں بے چینیاں سرایت کر رہیں۔ وہ کل شام سے ہی غائب تھی اور زرخان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین کا تخت الٹ کر اسے زمین کی تہوں میں سے بھی نکال لیتا۔ لہو رنگ ہوتی آنکھوں کو بنا جھپکے وہ گلاس وال پر پڑے پردوں کو گھور رہا تھا۔ بے بسی، شدید بے بسی۔ آج وہ زندگی میں ایک بار پھر سے محرم افندی کی وجہ سے بے بسی محسوس کر رہا تھا، ورنہ اپنی زندگی میں وہ صرف اس لفظ بے بسی سے واقف ہی تھا۔ مگر جب وہ اس کی رگوں میں خون بن کے سرایت کرنے لگی تھی، تب سے اب تک وہ بارہا اس لفظ کو محسوس بھی کر چکا تھا، مگر آج یہ احساس اتنا شدید تھا کہ وہ پورے عباسی ہاؤس کو زمین بوس کر دینا چاہتا تھا۔ سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ رات کے آخری پہر اس کی بیوی اس کے گھر میں نہیں تھی، اپنے شوہر کی محفوظ چھت تلے نہیں تھی، سیاہ آسمان کے نیچے جانے دنیا کی بھیڑ میں کہاں گم ہو گئی تھی، پتہ نہیں کہاں، کس کے ساتھ، کن ہاتھوں میں تھی، صحیح سلامت بھی تھی یا اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ اور 2 آنسو بہت آہستگی سے اس کی لہو رنگ آنکھوں سے نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر اگی شیو میں جذب ہو گئے تھے۔ آج احساس ہو رہا تھا، اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ زمل فاطمہ کے شہر چھوڑانے پر اس کے باپ نے کیسا محسوس کیا ہوگا۔ باپ کی اذیت کا سوچ کر اس کی آنکھوں کی نمی میں اضافہ ہوا تھا، تو یعنی اسے سزا مل رہی تھی۔ 16 سال کا وہ پچھتاوا رائگاں گیا تھا۔ زمل فاطمہ کی تلاش کے بعد اسے لگا تھا اس کی سزا ختم ہو گئی ہے، مگر صحیح معنوں میں سزا تو اسے محرم نے دی تھی۔ کل شام سے جتنی اذیت وہ اب تک برداشت کر چکا تھا، اس اذیت کے ساتھ اس پر ایک ایک سانس لینا بھاری ہو رہا تھا۔ پورے شہر میں پولیس فورس محرم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرخان کے لیے مزید اس کمرے میں ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا۔ خالی کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اپنا موبائل فون سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ لان میں کچھ گارڈز کے ساتھ کھڑے داد بخش نے اسے وہاں آتے دیکھا تو وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھ، چلو میرے ساتھ۔
زرخان کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ پولیس اپنا کام کر رہی ہے سائیں، ہم بھلا انہیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ داد بخش نے بے بسی سے کہا۔ قصور؟ زرخان نے ایک نظر آسمان کو دیکھا، مگر سائیں وہ شہر سے باہر نہیں گئیں، انہیں کسی بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، کہیں بھی تو نہیں دیکھا گیا ہے۔ داد بخش نے اسے بتایا تھا۔ زرخان نے اس کی بات پر اپنی پیشانی مسل ڈالی۔ اس کی انگارہ ہوتی آنکھیں داد بخش کو پریشان کر رہی تھیں۔ اس نے آہستگی سے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ زرخان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ داد بخش کو اس کی حالت دیکھ کر تشویش ہونے لگی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔